सालार डिजिटल उर्दू सर्विस पर बेंगलुरु से आप तमाम का खैर मकदम है। इस हफ्ते की बड़ी खबरों में सबसे पहले कर्नाटक असम्बली में अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया ने कहा कि रियासती हुकूमत को मुसन्निफिन, मुफक्किरीन और अपोजिशन जमातों के लीडरों को आने वाले जानलेवा कालों और खतूत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अदीब वीरभद्रप्पा, बंजागेरे जयप्रकाश, साबिक वजीर बीटी ललिता नायक, सिद्धरामैया और वसुंधरा भूपति को धमकी आमीज़ खतूत मौसूल हुए हैं और ये सब जमहूरी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ रहे हैं। हाल ही में एक टीवी में वीर प्रकाश नामी शख्स ने केपीसीसी के सदर DK शिव कुमार और मुझे गोली मारने की धमकी दी थी। बताया जाता है कि इन धमकी आमीज़ बयानात और खतूत के हवाले से शिकायत दर्ज कराई गई है। मिस्टर सिद्धरामैया ने बरहमी का इजहार किया कि एक ही मामले पर कई शिकायत दर्ज होने के बावजूद FIR की तहक़ीक़ात न होना हुकूमत का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। मुल्क के मशहूर मुफक्किर और बसवा के पैरोकार और डॉक्टर MM कलबुर्गी, गौरी लंकेश को उन्हीं गोडसे नस्ल परस्तों और मानूस सखाफत के हामियों ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। मिस्टर सिद्धरामैया ने हुकूमत से दरख्वास्त की कि इन मुकदमात को जल्द अज मौसर तरीके से निपटा जाए। सऊदी अरब के मरकज़ी हज कमेटी के सदर नशीन शहजादा खालिद फैसल ने कहा कि इमसाल 1443 हिजरी का हज सीज़न इंतहाई कामयाब रहा। कोरोना वबा के 2 बरस बाद 10 लाख के करीब ज़ुयूफ़ुर रहमान ने मुकम्मल इत्मीनान और सुकून से हज अदा किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुझे इस बात का ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि इमसाल हज ऑपरेशन, सिक्योरिटी खिदमात और सेहत समेत तमाम महाज़ों पर कामयाब रहा और हज सीज़न के दौरान किसी हादसे या वबाई मर्ज़ के हवाले से कोई केस सामने नहीं आया। शहजादा खालिद फैसल ने हज ऑपरेशन में शरीक सिक्योरिटी एहलकारों, तिब्बी यूनिट्स और दीगर खिदमात फराहम करने वाले इदारों का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। जामिया अल अज़हर के सरबराह शेख डॉक्टर अहमद अत्तय्यब ने रवां साल हज सीज़न की कामयाबी पर सऊदी अरब की क़ियादत को मुबारकबाद पेश की है। बकरीद के मौके पर कर्नाटक भर में 707 जानवरों की हिफाजत की गई और 60 FIR दाखिल करते हुए 66 अफराद को गिरफ्तार किया गया। ये इत्तला कर्नाटक के वजीर बराए मवेशी पालन प्रभु B चौहान ने दी है। उन्होंने कहा कि बकरीद के मौके पर 551 गाय, बैल और 144 भैंस, भैंसा और 12 ऊँटों की हिफाजत की गई है और पकड़े गए जानवरों को मकामी गौशालाओं में रखा गया है। प्रभु चौहान ने कहा कि बकरीद के मौके पर उमूमी तौर पर जानवरों की कुर्बानी देने की रिवायत रही है, जिसके लिए जानवरों में से गाय, बैल, बछड़ा, ऊंट, बकरे, छेले और दुम्बों की कुर्बानी दी जाती है। इस मौके पर 13 साल से कम उम्र के जानवरों की हिफाजत और रोकथाम के लिए रियासत के तमाम सरहदी इलाकों में चेक पोस्ट कायम किए गए थे। सरहदी इलाकों से जानवरों की नकल मकानी रोकने के मकसद से गाड़ियों की चेकिंग के लिए वज़ीर आला बसवराज बोम्मई, वज़ीर दाखिला अरगा ज्ञानेंद्रा और महकमा दाखिला की एडिशनल सेक्रेटरी की हिदायत पर महकमा पुलिस के ताउन से इस सतह पर 13 साल से कम उम्र के जानवरों को कुर्बानी से बचाना मुमकिन हो पाया है। चौहान ने कहा कि हर पुलिस थाने की मस्जिद के मौलियों के साथ अमन इजलास तलब किया गया। शहरी हुदूद में ऑटो रिक्शाओं के जरिए ऐलान करते हुए इंसदादे गौकशी कानून से मुतालिक अवाम में बेदारी लाई गई, जिसकी वजह से गुज़िश्ता साल की बनिस्बत इमसाल बड़े जानवरों की कुर्बानी में कमी वाक़ई हुई है। रियासत में इंसदादे गौकशी कानून लाने से ये मुमकिन हो पाया है। 1 जुलाई से BBMP ने अपने 8 जोन्स में तकरीबन 2000 किलोग्राम वाहिद इस्तेमाल का प्लास्टिक जब्त किया है और प्लास्टिक की पाबंदी से मुतालिक खिलाफ वर्जियों के तकरीबन 1500 केस दर्ज किए हैं। इसी मुद्दत के दौरान 8,36,300 रुपये जुर्माना जमा किया गया। BBMP के चीफ मार्शल राजबीर सिंह ने कहा, एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी है और BBMP दुकानदारों और शहरियों में दोबारा इस्तेमाल के काबिल कपड़े के थैले और कागज़ी कवर इस्तेमाल करने के लिए बेदारी पैदा कर रही है। हिंदुस्तानी नया पार्लिमानी हाउस अपने तामीराती मरहले के दौरान से ही कई तनाज़ात का शिकार रहा और अब कौमी नशान की नकाब कुशाई को 2 वजूहात की बिना पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है।
پہلا یہ کہ حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے وزیر اعظم کو اکیلے ہی اس لوگوں کی نقاب کشائی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس تقریب رونمائی میں کم از کم اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کو شامل کرنا چاہیے تھا۔ ہر جگہ مودی کا نام استعمال کیا جا رہا ہے یا مودی کے نام پر ذاتی مفادات والے افسران کے ذریعے حکومت کی قیادت کر رہے ہیں۔ تنقید کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ نئے پارلیمنٹ ہاؤس پر قومی نشان کو مسخ کیا گیا ہے۔ شہنشاہ اشوک کا تعمیر کردہ ستون 4 شیروں کا نشان رکھتا ہے۔ جن شیروں کی نقاب کشائی کی گئی ہے شیر سارناتھ کے شیر نہیں ہیں، یہاں شیر جارحانہ شکل میں کھڑے ہیں، یہ شیر گرج رہے ہیں۔ دانشور و مفکرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ ہندوستان کے اندرونی حالات کی نمائندگی کی علامت ہوتی تو قابل قبول ہوتا۔ کے پی سی سی کے جنرل سیکرٹری منصور علی خان نے قومی نشان کے ساتھ کی گئی چھیڑ چھاڑ سے متعلق ٹویٹ کرتے ہوئے کہا، ہندوستانی ثقافت ہمیشہ امن، شانتی اور محبت کے پیغام کو درشانے والی رہی ہے۔ اشوک شیروں کی شان وقار کو ختم کر کے قومی نشان میں ترمیم کرنا ناقابل قبول ہے۔ ان شیروں کو خطرناک اور جارحانہ انداز میں پیش کرنا عدم برداشت اور غیر ضروری جارحیت ہے۔ سپریم کورٹ نے کرناٹک کے تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی عائد کرنے سے متعلق کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی عرضیوں میں سے ایک عرضی کی سماعت آئندہ ہفتہ کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ چیف جسٹس این وی رمنا اور جسٹس کرشنا مراری اور ہیما کوہلی پر مشتمل بینچ نے وکیل پرشانت بھوشن کی عرضیوں کا نوٹس لیا ہے کہ معاملات بہت پہلے دائر کیے گئے تھے لیکن ابھی تک سماعت کے لیے درج ہونا باقی ہے۔ بھوشن نے کہا کہ لڑکیاں پڑھائی سے محروم ہو رہی ہیں اور مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں۔ بینچ نے کہا کہ 2 بینچ کام نہیں کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں اس کیس کو اسے اگلے ہفتے کسی مناسب بینچ کے سامنے درج کیا جانا چاہیے۔ کرناٹک ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں کئی عرضیاں دائر کی گئی ہیں جس میں کہا گیا کہ حجاب پہننا ضروری مذہبی عمل کا حصہ نہیں ہے جسے آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت تحفظ دیا جا سکتا ہے۔ ہائی کورٹ نے اڈوپی کے گورنمنٹ پری یونیورسٹی گرلز کالج کی مسلم طالبات کی طرف سے کلاس روم کے اندر حجاب پہننے کی اجازت دینے کی درخواست کو خارج کر دیا تھا۔ سری لنکا کے قائم مقام صدر رانیل وکرم سنگھ نے ایک ٹیلی ویژن تقریر میں سری لنکا کی فوج اور پولیس کو حکم دیا ہے کہ وہ سری لنکا میں امن و امان کے نفاذ کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ مظاہرین انہیں اپنی ذمہ داریاں نبھانے سے روکنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کے دفتر پر مظاہرین کے حملے کے بعد دی گئی تقریر میں انہوں نے کہا کہ فاسسٹوں کو اقتدار پر قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سری لنکا میں پارلیمنٹ کے اسپیکر نے تمام جماعتوں کا ہنگامی اجلاس بلایا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سری لنکا کی پارلیمنٹ کے اسپیکر مہندا وردھانا نے کہا کہ ملک چھوڑ کر مالدیپ گئے صدر گوتابایا راجا پکسے نے مجھے بتایا ہے کہ وہ بدھ کو مستعفی ہو جائیں گے۔ ابھی وردھنا نے اطلاع دی ہے کہ صدر نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے وعدے کے مطابق استعفیٰ دینے کو کہا ہے۔ صدر گوٹابایا کے مالدیپ فرار ہونے کے بعد سری لنکا میں جاری احتجاج میں شدت آ گئی ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر نے ایک بار پھر ملک میں ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے۔ بدھ کے روز صدر کے ملک سے فرار ہونے اور وہاں سے سنگاپور جانے کی اطلاع پھیلنے کے بعد عوام کا غصہ مزید بڑھ گیا ہے اور ایک بار پھر زبردست احتجاج شروع ہو گیا ہے۔ سری لنکا کے قومی ٹیلی ویژن چینل سری لنکا روپ واہنی کارپوریشن SLRC کے کیمپس کو بدھ کے روز عارضی طور پر معطل کر دیا گیا جب حکومت مخالف مظاہرین نے احاطے میں دھاوا بول دیا اور اسٹوڈیو میں داخل ہو گئے، لیکن کچھ دیر بعد ٹیلی کاسٹ دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق SLRC کی نشریات کو کچھ دیر کے لیے روکنا پڑا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ چینل صرف حکومت مخالف مظاہرے اور تفریحی پروگرام چلائے۔ مظاہرین کو اپنا موقف حاضرین تک پہنچانے میں تقریباً 15 منٹ لگے، جس کے بعد چینل نے کچھ دیر کے لیے نشریات بند کر دی۔ اس کے بعد SLRC نے دوبارہ نشریات شروع کر دی۔ سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں امریکی سفارت خانہ نے سیاسی اور معاشی بحران کے پیش نظر احتیاطی تدابیر کے طور پر اپنی خدمات اگلے 2 روز کے لیے معطل کر دی ہیں۔ بریلی کے گاؤں کے رہنے والے اسماعیل اور راشد خان نے اپنے کھیت کا کچھ حصہ
عطیہ کرتے ہوئے کہا کہ اس پر پکی سڑک بنا دی جائے، اس سے کانوڑ یاتریوں کو پریشانی نہیں ہوگی اور باقی سال بھر گاؤں والوں کی بھی نقل و حرکت کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ جب گاؤں کے کچھ لوگوں نے زمین کے بدلے پیسہ دینے کی پیشکش کی تو اسماعیل اور راشد نے پیسہ لینے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ گاؤں والے خوش رہیں، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں چاہیے۔ 2500 آبادی والا شکارپور چوہدری گاؤں مسلم اکثریتی والا علاقہ ہے، جہاں ہندوؤں کی آبادی تقریباً 20% ہے۔ یو پی میں بلڈوزر سے کی گئی انہدامی کارروائی کے خلاف عرضی پر سماعت کے دوران سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ اتھارٹی نے قانون کی پاسداری کی ہے اور نوٹس کافی پہلے دیے جا چکے تھے۔ سینئر ایڈوکیٹ دشیت دوبے نے کہا کہ دیگر طبقے کے لوگوں کو نشانہ بنا کر کارروائی کی گئی۔ سالیسیٹر جنرل کی یہ کہنے پر کہ یہاں کوئی دیگر طبقہ نہیں ہے، صرف ہندوستانی طبقہ ہے۔ دوبے نے کہا کہ پورا سینک فارم دہلی غیر قانونی ہے، لیکن اسے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اب اس معاملے کی اگلی سماعت 10 اگست کو ہوگی۔ جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے کو بروز جمعہ 8 جولائی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ان کی آخری رسومات منگل کو ادا کی گئیں۔ کیڈو نیوز ایجنسی کے مطابق سابق بحری افسر نے آبے کو ریلوے اسٹیشن کے سامنے انتخابی تقریر کے دوران پیچھے سے گولی مار دی۔ یہ واقعہ ملک کے سب سے طویل عرصے تک وزیر اعظم رہنے والے آبے کے ساتھ نارا شہر میں پیش آیا۔ پولیس نے بتایا کہ 67 سالہ آبے گولی لگنے کے فوراً بعد زمین پر گر گئے اور انہیں فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا۔ گزشتہ روز انتخابی مہم کے دوران قاتلانہ حملے میں ہلاک ہونے والے جاپان کے سابق وزیر اعظم شنزو آبے کا نام اب دنیا میں قتل کیے گئے اہم رہنماؤں کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے۔ اس فہرست میں سب سے پہلا اور بڑا نام سابق امریکی صدر جان ایف کینیڈی کا ہے، جن کو 1963 میں ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلاس میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح مصر کے صدر انور سادات کو قاہرہ میں 6 اکتوبر 1981 کو فوجی پریڈ کے دوران شدت پسندوں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ الجیریا کے صدر محمد بوزیاف کو جون 1992 میں ان کے باڈی گارڈ نے اس وقت فائرنگ کر کے قتل کر دیا جب وہ خطاب کر رہے تھے۔ ان کو عہدہ سنبھالے ابھی صرف 6 ماہ ہوئے تھے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم اسحاق رابین کو نومبر 1995 میں ایک یہودی شدت پسند نے اس وقت قریب سے 3 گولیاں چلا کر قتل کر دیا جب وہ تل ابیب میں امن ریلی میں شریک تھے۔ پڑوسی ملک پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور اپوزیشن رہنما بے نظیر بھٹو کو دسمبر 2007 میں ایک خودکش حملے اور فائرنگ کے واقعے میں قتل کر دیا گیا تھا۔ ہندوستان کے سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کو 31 اکتوبر 1984 کو دہلی میں قتل کیا گیا۔ ان کے قتل میں 2 سکھ گارڈ شامل تھے جنہوں نے فائرنگ کر کے اندرا گاندھی کو قتل کر دیا تھا۔ اندرا گاندھی کے قتل کے بعد ان کے بیٹے راجیو گاندھی وزیر اعظم بنے اور 1989 تک اس عہدے پر رہے۔ راجیو گاندھی کو مئی 1991 میں تامل خودکش حملہ آور نے نشانہ بنا جب وہ انتخابی مہم میں شریک تھے۔ ہیٹی کے صدر جوینل موئس کو سن 2021 میں ان کی نجی رہائش گاہ پر رات کے وقت مسلح کمانڈوز نے فائرنگ کر کے قتل کیا۔ اس کیس کی تفتیش جاری ہے۔ سویڈن کے وزیر اعظم اولوف پالم کو فروری 1986 میں اس وقت قتل کیا گیا جب وہ اسٹاک ہوم میں ایک سنیما سے اپنی اہلیہ کے ہمراہ گھر جانے نکلے تھے۔ اس قتل کی وجہ آج تک معلوم نہ ہو سکی۔ مزید خبروں کے لیے سالار پڑھیں، سالار دیکھیں، سالار سنیں اور سالار سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے کی بڑی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان اشرف اللہ محمدی کو اجازت دیں۔